अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौज़ूफ़ आकर में खुश आमदीद। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें DGISPR ने भारत और अफगानिस्तान की बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुबैना मुदाखलत, बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल, जबरी गुमशुदगियों के इल्ज़ामात और फ़ौज के सियासत में मुलव्वस होने जैसे इशूज़ पर तफसील के साथ तबादला ख्याल किया है। जनरल अहमद शरीफ ने ये इंटरव्यू BBC उर्दू को दिया है और अगर आप BBC की वेबसाइट पर जाएं और इस इंटरव्यू को, जो कि बहुत तफसीली इंटरव्यू है, इसके कंटेंट का जायज़ा लें तो इसको बड़ी आसानी के साथ 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। जिसमें पहला नंबर जिस इशू पर DGISPR ने गुफ्तगू की है वो है बलूचिस्तान में बदअमनी में भारतीय किरदार और जबरी गुमशुदगियाँ। दूसरा नुक्ता आता है अफगानिस्तान की हुकूमत की फितना अल खारिज को पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने से रोकने में नाकामी, और तीसरा फौज का सियासी जमातों के साथ गुफ्तगू में अदम दिलचस्पी। 3 सेलिएंट फीचर्स इस इंटरव्यू में हमारे सामने आते हैं और अगर हम इस इंटरव्यू में फौज के नुक्ता नज़र को समझने की कोशिश करें तो उसके ज़रिए हमें दाखिली और ख़ारजी सतह पर पाकिस्तान की पॉलिसीज़ के बारे में नतीजा अक्स करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। हालिया दिनों में हमने देखा है कि जिस तरीके से खित्ते की सूरत हाल में तब्दीली आई और ख़ास तौर पर मई में होने वाले भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, इन दोनों के ये जो ऑपरेशन है, इसके बाद ईरान और इसराइल जंग, ये 2 ऐसे नुमायां एस्पेक्ट्स हैं जिनके बाद पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान की दाखिली सलामती की सूरत हाल, ये दोनों में हमें बहुत हद तक तब्दीली नज़र आ रही है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि पाकिस्तान जिसको वाज़े तौर पर एड्रेस करना चाहता है वो है बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान के बारे में हमारे फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब ने अपने दौरे अमेरिका के दौरान, जहां पर उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की थी, इस बात का उन्होंने एक तकरीब में खिताब करते हुए वाज़े अंदाज में इशारा दिया था कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ये वो 2 सूबे हैं जो कि भारतीय प्रॉक्सीज की तरफ से दहशत गर्दी का शिकार हैं। और उन्होंने अपने खिताब में इस बात का भी जिक्र किया था कि ये दोनों सूबे कुदरती वसाइल से माला माल हैं और अगर इन कुदरती वसाइल को 100% पाकिस्तान यूटिलाइज करने की कोशिश करे और ज़मीन में छुपे हुए इन खजानों को बाहर निकाले तो पाकिस्तान $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का मतलब यह है कि पाकिस्तान ना सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा होगा बल्कि पाकिस्तान खित्ते में तेज़ रफ्तारी के साथ तरक्की करता हुआ मुल्क के तौर पर भी सामने आएगा। लेकिन उसके लिए शर्त है कि इन 2 सूबों के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रहे। और DGISPR के इस इंटरव्यू में देखें तो वो इन्हीं दोनों सूबों के हवाले से गुफ्तगू करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि फितना अल खारिज का बुनियादी इशू जाकर जुड़ता है खैबर पख्तूनख्वा से और फितना अल हिंदुस्तान बराह रास्त मुलव्वस है बलूचिस्तान की सूरत हाल में। लिहाजा ये जो दोनों सूबे हैं ये इस वक्त प्रॉक्सीज के जरिए इनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से खास तौर पर अफगानिस्तान का जिक्र करते हुए DGISPR ने BBC को इंटरव्यू में बताया, और ये बात मैं आपको बताऊं कि ये जो इंटरव्यू BBC ने अब जारी किया है ये ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के मौके पर है। 19 मई को शायद ये इंटरव्यू किया गया है और ये वो टाइम था जब DGISPR मुख्तलिफ चैनल्स को और मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस को इंटरव्यू दे रहे थे। उस इंटरव्यू का पहला हिस्सा पहले ही मंजर आम पर आ चुका है और ये दूसरा हिस्सा आज जारी किया गया है BBC की वेबसाइट पर। इसमें गुफ्तगू करते हुए खास तौर पर फितना अल खारिज के बारे में DGISPR का यह कहना था कि अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत के साथ खुले लफ्जों में मामलात को उठाया गया और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में दहशत गर्दी में फितना अल खारिज के मुलव्वस होने के इशू को भी अफ़गान गवर्नमेंट के साथ उठाया गया और उनको बताया गया कि अफ़गानिस्तान में मौजूद फितना अल खारिज जो है वो पाकिस्तान में होने वाली नापसंदीदा सरगर्मियों में मुलव्वस है और उसकी वजह से पाकिस्तान में अमन व अमान की सिचुएशन को जो है वो पैदा हो रही है। बेहतर ये है कि अफ़गानिस्तान
اپنے ایریا کے اندر یعنی جو بھی ان کی سرحدی ڈومین ہے وہاں پر موجود دہشت گردوں کے ان منصوبہ سازوں کو روکے، اور اگر وہ نہیں رکیں گے تو پھر پاکستان اپنے طور پر کارروائی کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے، اور یہی وہ اس وقت کور ایشو ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو حالیہ دنوں میں پاکستان، افغانستان اور چائنا ان تینوں کے درمیان بھی ڈائیلاگ ہوا۔ ملا متقی جو کہ افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے افغانستان سے انہوں نے دورہ کیا چائنا کا، اور یہ وہی ٹائم تھا جب پاکستان کے وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب بھی چائنا گئے تھے، اور وہاں پر سہ افریقی مذاکرات میں اس بات کو طے کیا گیا تھا کہ افغانستان اپنے ایریا میں موجود فتنہ الخارج کی سرگرمیوں کو روکے گا۔ یہ انٹرویو چونکہ اس ملاقات سے پہلے کا ہے، لہٰذا اس انٹرویو میں جو بھی بات کی گئی ہے افغانستان کے حوالے سے، ان کو روکنے کے حوالے سے، وہ اس ملاقات سے پہلے کا ہے۔ اب اس ملاقات کے بعد افغانستان کی طرف سے نہ صرف یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے اس فتنے کو روکنے کی کوشش کی ہے، بلکہ سہ افریقی مذاکرات کے بعد افغانستان بھی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں شامل ہو گیا ہے، اور چین اب افغانستان میں سرمایہ کاری کرے گا تاکہ اس راستے کے ذریعے سینٹرل ایشیا تک پہنچا جا سکے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان جہاں پر بھارتی اثر و نفوذ بڑھ رہا تھا، بھارت وہاں پر مختلف پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کر رہا تھا، اور نہ صرف سرمایہ کاری کر رہا تھا بلکہ افغان حکومت کو اکسا رہا تھا کہ وہ پاکستان مخالف جو رویہ ہے اس میں نہ صرف مزید سختی لے کے آئیں، بلکہ دہشت گرد پراکسیز کو جن کو وہاں پر موجود بھارتی سفارت خانہ سپانسر کر رہا تھا ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ لیکن چائنا کی انوالومنٹ کے بعد یہ جو صورتحال ہے اس میں ہمیں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے بلوچستان کا۔ اب بلوچستان کے اندر بھی جو بھارتی پراکسیز ہیں وہ بہت زیادہ سرگرم ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کا واضح طور پر ذکر کیا کہ بھارتی سپانسرڈ سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو کہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، وہ یہ تاثر کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی رٹ بلوچستان پہ کمزور ہو گئی، جبکہ حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بلوچستان کے عوام ایٹ لارج نہ صرف پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں بلکہ وہ پاکستانی فوج کے ساتھ بھی وہ الائنڈ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں براہ راست فوج سے مقابلہ کرنے کی بجائے سافٹ ٹارگٹس کو جو ہے وہ ہٹ کرتی ہیں، جن میں سے بسوں سے مسافروں کو نیچے اتار کر ان کو گولی مارنا، اس کے ساتھ ساتھ مختلف ایسے اٹیکس کرنا جیسے جعفر ایکسپریس کا ہے، جہاں پر عوام اور بے گناہ لوگ، پرامن لوگوں کو نشانہ بنا کر پراکسیز اس بات کا اظہار کریں کہ جناب ہم طاقتور ہیں۔ اب یہ جو جہاں تک بلوچستان کا ایشو ہے یہ ذرا تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، کمپلیکیٹڈ ان اے سینس کہ وہاں پر اس وقت نہ صرف بھارتی پراکسیز کام کر رہی ہیں بلکہ ابھی ریسنٹلی ایران اسرائیل وار کے درمیان اس بات کا بھی انکشاف ہوا کہ بی ایل اے نہ صرف رو کے ساتھ الائنڈ ہے بلکہ بی ایل اے موساد کے ساتھ بھی الائنڈ ہے، اور اس حوالے سے چند ایسی فون کالز بھی ریکارڈ کی گئی جہاں پر موساد براہ راست بی ایل اے کے ساتھ الائنڈ ہوتا ہوا اور ان کو ہدایات دیتا ہوا پایا گیا، اور اس بات کا ذکر بھی ان فون کالز میں کیا گیا کہ اب انہوں نے کون کون سے ٹارگٹس کو ہٹ کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان اس وقت اسرائیل اور بھارت دونوں کا ایک مشترکہ پروجیکٹ کے طور پر جس کے تحت بدامنی پھیلائی جائے گی وہ سامنے آ رہا ہے۔ اس حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا کہ ریاست پاکستان کی بلوچستان میں رٹ نہ صرف مستحکم ہے بلکہ بلوچستان کے اندر دہشت گردوں کی ان پراکسیز کے خلاف آپریشن بھی کیا جا رہا ہے، اور ان آپریشنز میں جو مقامی لوگ ہیں، جو بلوچستان کے عوام ہیں، ان کی حمایت بھی حاصل ہے، کیونکہ کسی بھی آپریشن کو اس وقت تک کامیاب نہیں کیا جا سکتا جب تک لوکل کمیونٹیز آپ کے ساتھ
الائنڈ نہ ہوں، آپ کو جو ہے وہ انفارمیشن پاس آن نہ کری ہوں یا ان کی سپورٹ نہ ہو، اس وقت تک یہ بات ممکن نہیں ہے۔ اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر موجودہ صورتحال کے ساتھ اس انٹرویو کو رکھ کر چیزوں کو عکس کیا جائے تو بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا ہو، یہاں پر امن اس وقت ریاست پاکستان کی ٹاپ پریورٹیز میں شامل ہے، کیونکہ جب تک یہاں پر امن نہیں ہوگا، یہاں پر سرمایہ کار آئے گا نہیں، یہاں پر مائننگ نہیں ہوگی، جب تک مائننگ نہیں ہوگی ریسورسز باہر نہیں آئیں گے، اور جب تک ریسورسز باہر نہیں آئیں گے پاکستان جو ہے وہ ترقی کی شاہراہ پر تیز رفتاری سے آگے نہیں بڑھے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ یہاں پر امن قائم ہو، اور امن کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر یہ جو تمام پراکسیز ہیں ان کا قلع کما کیا جائے۔ لہٰذا ان پراکسیز کے خلاف جو ریاستی رٹ ہے وہ مکمل طور پر سامنے آ رہی ہے، لیکن اس کے لیے پولیٹیکل ول بھی ضروری ہے، اور پولیٹیکل ول کے ساتھ ساتھ سیاسی استحکام بھی ضروری ہے، کیونکہ سیاسی استحکام جب تک نہیں ہوگا تب تک غیر ملکی سرمایہ کاروں کا رجحان نہیں ہوگا، کیونکہ ہر ایک بندہ جو بھی سرمایہ کار ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی انویسٹمنٹ محفوظ رہے، اور انویسٹمنٹ کے بارے میں اگر بندے کی یہ رائے بن جائے کہ ایک سیاسی حکومت جائے گی، دوسری سیاسی حکومت آئے گی، اور وہ ماضی کی حکومت جن کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ سائن کیے ہوں گے وہ اگر اپنی پالیسیز کو بدل دے گی تو یہ صورتحال سرمایہ کاری کے لیے موزوں نہیں رہتی۔ اب چونکہ حالیہ دنوں میں جب سے الیکشنز کے بعد یہ نیا سپرا ہائبرڈ نظام نافذ العمل ہوا ہے، اس نظام کی موجودگی میں مجھے نہیں لگتا کہ کسی طرح کی کوئی پولیٹیکل تبدیلی ہمیں مستقبل میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہی وہ سوال تھا جو بی بی سی کے نامہ نگار نے ڈی جی آئی ایس پی آر سے پوچھا، کیونکہ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کی طرف سے واضح طور پر اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ وہ صرف اور صرف ان لوگوں کے ساتھ بات کریں گے جو با اختیار ہیں۔ انہوں نے موجودہ حکومت کو لیلا قرار دیا، جو کہ میرا خیال ہے کہ ایک نامناسب طرز تخاطب ہے کہ آپ کسی کو یوں نام رکھ کر مخاطب کرنا شروع کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی، حکومت کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی بات چیت ہوگی۔ اب اس ایشو کو لے کر جب بی بی سی نے اس پوائنٹ کو ریز کیا ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ، کیونکہ یہ بات طے ہے ماضی میں ہم نے مختلف ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو سیاست کے اندر انوالو ہوتے دیکھا، زیادہ دور کی بات نہیں میں کر رہا، اگر ہم جنرل باجوہ کے دور کو ہی دیکھیں وہاں پر بھی پولیٹیکل انوالومنٹ موجود تھی فوج کی۔ فوج نے نہ صرف حکومت کے ساتھ انگیج تھی بلکہ اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کے ساتھ بھی الائنڈ تھی، اور اس حوالے سے چونکہ مختلف شواہد اب منظر عام پر آ چکے ہیں، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کا اس وقت کورٹ مارشل ہو رہا ہے، تو ہم حقیقتوں سے انکار نہیں کر سکتے۔ فوج ایک ریالٹی ہے اور اس سے انکار ممکن نہیں، اور جس طریقے سے اب کی صورتحال ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جن پوائنٹس کو ریز کیا وہ بظاہر تو صورتحال سے میل نہیں کھاتے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا، جب ان سے پولیٹیکل رول کے بارے میں فوج کا پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ فوج کسی سیاسی جماعت کے ساتھ یا کسی سیاسی شخصیت کے ساتھ گفتگو کرنے میں تیار نہیں ہے۔ انہوں نے مکمل طور پر سیاست میں اپنی عدم دلچسپی کا اظہار کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ پاکستان کے اندر ایک جماعت کی حکومت ہے یا مختلف جماعتوں کی ایک کولیشن اس وقت مرکز میں حکمران ہے، فوج چونکہ ریاست کے تابع ہے اور ریاست حکومت ہے، تو حکومت کے ساتھ کام کرنا فوج کی ایک آئینی ضرورت ہے، اور فوج اسی وجہ سے ان کے ساتھ رابطے میں ہے، لیکن ان کے علاوہ کسی اور جماعت کے ساتھ چوری چپکے رابطے کرنا، یہ ان کا یہ ماننا ہے کہ نہ کوئی بیک چینل رابطہ ہوا ہے نہ کسی سے بیک چینل رابطہ ہوگا۔ اگر کسی سیاسی جماعت کو گفتگو کرنی ہے تو فوج کی بجائے اس کو رابطہ کرنا چاہیے سیاسی جماعتوں کے ساتھ، سیاسی مذاکرات کرنے چاہیے، فوج کسی طرح کے سیاسی عمل میں
میں نہیں آئے گی اور نہ ہی اس بات کا فوج کا کوئی ارادہ ہے۔ اب اس صورتحال میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب تفصیل کے ساتھ اس پر تبادلہ خیال کیا اور انہوں نے کہا جناب ماضی کا جو کچھ ہوتا رہا اس کی تو جو ہے وہ بات نہیں کریں گے، البتہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم سیاسی جماعتوں سے بات کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے، ہم پاکستان کی ریاست سے بات کرتے ہیں جو کہ آئین پاکستان کے تحت سیاسی جماعتوں سے مل کر بنی ہے، جو بھی حکومت ہوتی ہے وہی اس وقت کی ریاست ہوتی ہے اور افواج پاکستان اس ریاست کے تحت ہی کام کرتی ہیں، لہٰذا یہ جو مختلف مواقع پر یہ نقطہ سامنے آتا تھا کہ عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس بات کے یہ جو موقف ڈی جی آئی ایس پی آر کا سامنے آیا ہے اس کے بعد کسی طرح کا کوئی ڈائلاگ ہو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ البتہ وہ تمام پوائنٹس جو پاکستان کی داخلی اور خارجی پالیسی کے ساتھ الائنڈ ہیں وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ فتنہ الخارج، فتنہ الہندوستان اور اب را کے ساتھ ساتھ موساد کی انوالومنٹ بلوچستان میں، یہ اصل خطرے کی گھنٹی ہے اور اس کو ایڈریس کرنا میرا خیال ہے زیادہ ضروری ہے۔ اور فوج جو ہے پاکستان کی مجھے ایسے لگتا ہے ان کی یہ جو سارا انٹرویو دیکھنے کے بعد کہ ان کو اس صورتحال کا ادراک بھی ہے اور شاید وہ اس صورتحال کو زیادہ فورسفلی ایڈریس کریں گے آنے والے دنوں میں۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔